अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सब लोगों से मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुजर रही होगी। सूरत आल इमरान उर्दू तर्जमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 168 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हम सूरत आल इमरान की आयत नंबर 169 से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। जिस तरह के सूरह आल इमरान की आयत नंबर 168 में हमने पढ़ा कि वो लोग जो मुनाफिकीन थे, वो शहीद हो जाने वाले मुसलमान जो थे ग़ज़वा उहद के, उनके बारे में ये बातें करते थे कि अगर ये लोग जंग में ना जाते, जिहाद ना करते, तो ये ना मरते, आज हम लोगों की तरह ज़िंदा होते। तो रब्बुल आलमीन ने उस आयत करीमा में फ़रमाया कि ए लोगों, ए मुनाफिकीन, अगर तुम लोग हकीकतन समझते हो कि तुम मौत को अपने आप से दफ़ा करके दिखा सकते हो, मौत से बच सकते हो जिहाद में ना शिरकत करके, तो ज़रा बच के दिखाओ, मौत तो आनी आनी है। और तुम क्या जानो जो अल्लाह की राह में मरते हैं उनको क्या दर्जा दिया जाता है। वो दर्जा ऐसा दर्जा है कि वो ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जाकर भी हम कहते हैं, हमें लगता है कि वो मर गए, लेकिन रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उनको मुर्दा भी ना कहो। जो अल्लाह की राह में इस दुनिया से चला जाए वो मुर्दा नहीं है। तो ये आयत यहीं से इब्तदा होता है, पिछले वाक़े के साथ, पिछली आयत के साथ ये आयत इस तरह रिलेट करती है। इस आयत में रब्बुल आलमीन फरमाता है, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, हरगिज़ इन्हें मुर्दा ना ख्याल करना, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं, इन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। जो हज़रात अल्लाह की राह में अपनी जान देते हैं, वो ज़ाहिरी तौर पर तो मौत को गले लगाते हैं, लेकिन वो शुहदा का ऐसा कामिल दर्जा हासिल कर लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी के एतबार से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। देखें कि उनका जो जिस्म है उसको कब्र कुछ नहीं कहती, वो कब्र में गलता सड़ता नहीं है, और उनकी रूह भी सलामत रहती है। और जैसा कि जो शहीद है उसका जिस्म कब्र में नहीं गलता, और रूह भी खुश रहती है और अमन में रहती है, और इनका जो अपने जिस्म से ताल्लुक़ है वो कायम रहता है, बल्कि मरने के बाद इनके हवास भी दुरुस्त रहते हैं और बमुकाबला दुनियावी ज़िंदगी ज़्यादा कवी और ताकतवर हो जाते हैं। कि ये हज़रात जिस तरह के एक ज़रा सी रिवायत आपके सामने बयान करूँगी बात को समझाने के लिए, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान ओहद से वापस हुए तो हज़रत मुअस्सब बिन उमैर शहीद की लाश पर खड़े हुए, उनके लिए दुआ फरमाई, यानी उनके करीब खड़े हुए और उनके लिए दुआ फरमाई, और फिर फरमाया कि कुछ कुरान करीम की आयात तिलावत फरमाई, और फिर फरमाया कि मैं गवाह हूँ कि ये शहीद हैं, तुम इनकी ज़ियारतें किया करो, इन्हें सलाम किया करो, कसम रब की क़यामत तक जो इन्हें सलाम करेगा ये उसका जवाब देंगे। तो मालूम ये हुआ कि बहरहाल शुहदा ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं, और इनको रिज़्क़ दिया जाता है रब के पास। ये ना, इन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, इससे मुराद क्या है? जन्नत का रिज़्क़ मुराद है, वहाँ के फल, पानी, दूध, शरबत वगैरह तमाम चीज़ें इसमें दाखिल हैं। तो इस बात से हम इसी चीज़ की तरफ अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हमें ये चीज़ जानने को मिलती है कि शुहदा की जिस्मानी ज़िंदगी वाकई हकीकतन मौजूद है। यानी वो हज़रत अपने, वो तमाम के तमाम हज़रात जो अपने अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, वो अपने रूह और जिस्म के साथ ज़िंदा होते हैं। देखिए, अगर वो जिस्म के साथ ज़िंदा ना होते तो रिज़्क़ दिए जाने के मायने क्या होते? रिज़्क़ मिलना तो जिस्म की सिफ़त है ना, जिस तरह जिस्म को रिज़्क़ की ज़रूरत होती है, तो इस तरह मालूम ये हुआ कि इनको बराबर और मुसलसल अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो कितनी प्यारी बात है कि जो अल्लाह की राह में चले जाएं इस दुनिया से, उन्हें मुर्दा ना कहो। तो देखें, जो अम्बिया हैं, जो नबी हैं, क्या उनको नाउज़ुबिल्ला मुर्दा तसव्वुर करना, या उनको इस दुनिया से गया हुआ, मरा हुआ, नाउज़ुबिल्ला इस तरह के अल्फाज भी मुंह से निकालते हुए मुझे खौफ आता है कि उनकी शान में बेअदबी ना हो जाए। बात समझाने के लिए कि जो महज अल्लाह की राह में
ایک شخص ہے مسلمان ہے، ایمان کی حالت میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، رب فرما رہا ہے ان کو تم مردہ خیال نہ کرو، تو پھر نبی کا درجہ، انبیاء کا درجہ، اولیاء کا کس قدر وسیع اور کس قدر بلند ہے، انبیاء کا خاص طور پر، کہ پھر ہم ان کے ساتھ کیوں موت کو نسبت دیں کہ وہ مر گئے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یا وہ نعوذ باللہ اس طرح وہ بھی حیات ہیں۔ دیکھیے جو نیکی پر رہنے والا شخص ہوتا ہے نا، موت اس کے لیے ایک طرح سے اس دنیا سے اس دنیا میں جانے تک کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، یہ موت ان کے لیے بس اس طرح ہوتی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ایسی زندگی، ایسی موت عطا کرے کہ ہم لوگ بھی جب ہمیں بھی موت آئے تو ہم بس دنیا والوں کی آنکھوں سے اوجھل ضرور ہو جائیں، ایک پردہ ضرور لے لیں، لیکن وہ والی زندگی جو دائمی زندگی ہے، دائمی حیات ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں جب ہمارا قدم ہو تو ہم وہاں خوش ہوں۔ خوش کس طرح سے؟ اگلی آیت ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی وہ خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ اپنی جو نعمتیں ان کو رب کی طرف سے عطا کی گئی وہ ان پر خوش ہیں، رب العالمین سے بہت راضی ہیں۔ اور وہ جو غازی ہیں، جو حالانکہ ان کی جان نہیں نکلی لیکن میدان جنگ میں بھی اور اللہ کی راہ میں ابھی تک وہ دنیاوی طور پر جو جی رہے ہیں زندگی، وہ اس پر بھی خوش ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو جنگ سے واپس آ جاتا ہے غازی بن کر، وہ غم نہ کرے کہ میں شہید نہیں ہوا تو مجھے کوئی درجہ نہیں ملا یا ثواب نہیں ملا، غازی کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، غازی کا بھی ثواب ہے، اور شہید کا بھی، جو اپنی جان جو دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ جس مالک برحق نے جان دی ہے اس کی راہ میں واپس کر دیں گے تو حق تو ہم سے پھر بھی ادا نہیں ہوا اس کی محبت کا۔ لہٰذا اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی جان کو، اپنی آن مان شان، تمام چیزوں کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے، کہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رکھا کرے، کہ یہ جو دل ہے اس میں محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ انسیت محبت اپنے رسول اللہ سے ہو، ان کے دین سے ہو، اور یہ دین کی سربلندی کے لیے جب تک جسم میں جان ہے اس کو استعمال کریں دین میں، مسلمانوں کے اپنے فائدے کے لیے، اور جب جسم سے جان نکل رہی ہو اس وقت کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ خیر اور عافیت والا وقت لے کر آئے، ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے۔ تو شہداء جو ان کو اپنی نعمتیں ملی وہ اس پر بھی خوش ہیں، اور تا قیامت ان وہ مومن جو کہ ایمان کی حالت میں ہیں، اور ایمان کی حالت میں قیامت تک جو اپنی جان دے کر جنت میں داخل ہوتے رہیں گے، یہ شہداء اس پر بھی مطلع ہو کر خوشیاں مناتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی نعمت پہ بھی خوش ہیں، اور اپنی نعمت کے علاوہ ان تمام مسلمانوں کی کامیابیوں پر خوش ہیں جو کہ رب العالمین نے انہیں علم دیا، اور وہ علم کیا ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں جو اپنی زندگی دین کے نام پر لگا رہے ہیں، اور جو موت کو گلے لگاتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہوئے۔ اور وہ اس پر بھی خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت کسی مومن کا اجر و ثواب ضائع نہیں فرمائے گا، سب کو بقدر اعمال ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور رب العالمین کا یہ فضل ہے تمام لوگوں پر کہ جو جس طرح بھی جتنی بھی نیکی کرے گا اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق سزا یا جزا ملے گی۔ تو رب العالمین نے فرمایا یہ وہ شہید ہیں جو اس دنیاوی زندگی سے جب اگلا لیول آتا ہے، جو دنیا والوں کے سامنے پردہ کر کے جب اگلی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو وہ ایسی عیش و بہار والی زندگی ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو ایسی زبردست زندگی جینے والوں کو کوئی مردہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ان کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہاں نعمتیں، عیش اور خوشیاں، تمام سب جو کچھ انہیں ملا ہے وہ سب دائمی ہے۔ غرض یہ کہ شہداء کی جو زندگی ہے وہ تمام زندگیوں سے اعلیٰ ہے، اور یعنی جس طرح کے عام لوگ ہم دنیا میں ہیں، ہماری نسبت اگر وہ جان بھی اپنی دے دیتے ہیں تو وہ جان دے کر ہم سے بہت زیادہ عرفہ اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ اور غرض یہ کہ کنکلوژن حاصل یہی کہ ان کی زندگی بھی عام زندگیوں سے افضل ہوتی ہے، ان کی موت بھی افضل ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی زندگی عطا کرے جو دین کی خدمت کے لیے ہو، تاکہ جئیں بھی تو ایمان کی حالت میں، اور جب موت کو گلے لگائیں تو بھی حالت ایمان میں ہو۔ فرمایا گیا اور وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا، جس کی تشریح میں نے گزشتہ آیت میں بھی کر دی کہ شہداء
نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کی زندگیوں پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اگر یہ اسی طرح دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان جب دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو یہ بھی ہماری طرح نعمتیں پائیں گے۔ اور اسی بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا، اس کی تفصیل سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، بہت ڈیٹیل گزر چکی ہے، لہٰذا اگر شہداء کے بارے میں مزید ڈیٹیل جاننی ہے تو سورۃ البقرہ کی دوبارہ سے تلاوت کر لیجئے گا، وہاں سے دوبارہ ریوائز کر لیجئے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 172، اور وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اس کے بارے میں ہم بارہا پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ابو سفیان جو کہ وہاں سے جب جنگ کر کے غزوہ احد سے پلٹا تو اس نے کہا، مقام روحہ تک وہ پہنچا لوٹا واپس، کہ ہم جو مسلمان شہید نہیں ہوئے، یعنی اپنی طرف سے اس نے کہا جن مسلمانوں کو نہیں مارا ان کو بھی مار کے آتے ہیں، ہم نے غلطی کی، ہم ویسے واپس آ گئے۔ تو وہ دوبارہ انتقام لینے کی غرض سے دوبارہ پلٹنا چاہا اس نے اور دوبارہ حملہ کرنا چاہا۔ یہاں مسلمانوں کو جب خبر ہوئی کہ وہ لوگ کفار دوبارہ لشکر لے کر آ رہے ہیں تو مسلمان دوبارہ ان کی مقابلے میں ان کے جو ناپاک عزائم تھے ان کے مقابلے میں فوراً تیار ہو گئے، اور اللہ اور اس کے رسول کے پکارنے پر جلدی سے حاضر ہو گئے بارگاہ نبوی میں، اور کہا کہ ہم تیار ہیں دوبارہ جنگ کرنے کے لیے۔ تو ان کی فضیلت کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت شدید زخمی بھی تھے، شدید غم میں مبتلا تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر اور اللہ کے حکم پر وہ دوبارہ سے تیار ہو گئے، تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں اور ان کی پرہیزگاری کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت اور اس کی نعمتیں بنائی جا چکی ہیں۔ جس طرح شہید کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ شہید بھی مرتے جنت میں چلے جاتے ہیں، اور جنت میں ایک قندیلیں ہیں جہاں پر وہ رہتے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جنت اور اس کی نعمتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ جنت کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہماری بھی رہائش وہاں پر ہو، ہم نے بھی اپنی زندگی میں کامیابی ہی سمیٹنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق دے۔ آیت نمبر 173، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اب پچھلی آیت سے اس کو ریلیٹ کیا جائے تو فرمایا گیا کہ لوگوں نے کہا کہ ان کو آ کے جب مخبری کی کہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر دوبارہ سے آ رہا ہے اور تم لوگوں کیا کرو گے، کس طرح اس کا مقابلہ کرو گے، تو بہرحال جو پکے ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا خبر سن کے، اور کیا کہا انہوں نے، ہمیں اللہ کافی ہے، یعنی ہم نہیں ڈرتے، نہیں گھبراتے کہ ہمارے پاس اس وقت کیا مشکلات ہیں، ہمیں کن غموں نے گھیرا ہوا ہے، ہم کس قدر شکستہ ٹوٹے ہوئے ہیں، بس انہیں اس چیز کا آسرا اور سہارا تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہی ہے وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ، اس سے مراد صحابہ کرام، یعنی ایسے شان والے مومن ہیں اور ایسی آن والے متوکل حضرات ہیں یہ، کہ کفار کے منافقین کے بڑے لوگ آتے ان کے پاس اور آ کر انہیں ڈراتے کہ تم جہاد میں ہرگز نہ جانا، کیونکہ تمہارے مقابلے میں بہت ساز و سامان والے لشکر جمع ہیں، بہت بڑی بڑی فوجیں، وہاں جانا تمہارے لیے موت کے برابر ہے، ان سے ڈرو، ذرا خوف کھاؤ۔ لیکن یہ ان کی باتیں سن کے بجائے خوف اور ڈر دل میں پیدا کرتے، ایمان میں اضافہ کرتے اور اللہ پر توکل کا اظہار کرتے ہوئے کہتے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمیں کسی اور کا ڈر نہیں ہے سوائے اپنے رب کے۔ جس کے ساتھ رب کی طرف سے ایمانی قوت ہو اور جس کے پاس ایمان ہو تو اسے اس چیز کا بالکل خوف نہیں کھانا چاہیے کہ مقابلے میں کتنا طاقتور کفر ہے، کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ جتنا ایمان کی حالت میں مومن طاقتور ہوتا ہے۔ تو اگلی آیت 174، پھر یہ کہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں سے مراد ایک بدر صغریٰ کا ایک واقعہ ہے کہ یہ بھی ممکنہ حد تک ایک طرح کی جنگ ہونی تھی، اس کو نام صغریٰ کہتے ہیں چھوٹی کو، کبریٰ بڑی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدر صغریٰ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جب ان کو ڈرایا جا رہا تھا کہ کفار تم پر حملہ کر دیں گے، تم لوگ صحابہ کرام کو دباؤ میں لایا جا رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں، تم لوگ نہ جاؤ، لیکن یہ بے خوف ہو کر ان کے مقابلے کے لیے گئے تھے، ایمان اور توکل بڑھا کے گئے تھے۔
اور اس وجہ سے ان کا یہ انعام ہوا تھا کہ وہ جب کافروں سے بغیر کسی ڈر کے وہاں گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ حضرات جو بے خوف ہو کر وہاں روانہ ہوئے تھے، وہاں جب پہنچے تو وہ میدان کو خالی پایا، وہاں کفار نہیں تھے ان کے مقابلے کے لیے آئے۔ پھر یہ بہت دن وہاں پر رہے، بدر صغرا کے پاس ہی ایک تجارتی ایک میلہ میں مختلف تجارتیں کی، ٹھیک ہے، اور خوب کمائی بھی کی اور واپس لوٹے، اور اس طرح سے لوٹے کہ کافی بھاری تعداد میں تجارتی نفع ان کو حاصل ہوا، اور نہ صرف دنیاوی تجارتی نفع بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے فضل اور اخروی ثواب بہت زیادہ ہوا کہ وہ اپنے دامن وہاں سے بھر کر آئے۔ تو یہ ان کا انعام تھا ان کا، کہ ان کو جس طرح بدر صغرا سے ڈرایا جا رہا تھا، وہ جنگ ایسی جو ہوئی نہیں تھی، کفار وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، اور یہ ان کو جن کو ڈرایا جا رہا تھا، اگر یہ اپنے لغزش کھاتے اور میدان میں نہ جاتے تو شاید ان کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوتا۔ لیکن صحابہ کرام تھے، کیوں نہ ایسا کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے پکارنے پر کیوں نہ لبیک کہتے، بے دڑک ہو کر گئے، اور پھر انعام کے طور پر ان کے پاس کیا آیا، دنیاوی فوائد بھی اور آخرت کے فوائد بھی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، بے شک وہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو فرمایا گیا یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی وہ منافقین جو شیطان کے پیروکار ہیں ان کو شیطان کے دوست کہا گیا ہے۔ دیکھیں شیطان کا دوست وہی ہے نا، انسان کا دوست کون ہوتا ہے؟ جو اس کی بات مانتا ہے، اس کے ہر کہے پر چلتا ہے۔ تو یہ منافقین اور کفار مکہ جو کہ شیطان کے پیروکار تھے، انہیں شیطان کا دوست کہا گیا، یعنی مدینہ منورہ میں جو شیطان کے دوست ہیں، منافقین ہیں، یہ تمہیں ڈراتے ہیں، کفار سے ڈراتے ہیں، اور یہ کچھ چند افراد دوسرے باقی کے کفر سے تمہیں ڈراتے ہیں، تمہارے پاؤں میں لغزش پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اے مسلمانوں، نہ تم شیطان سے ڈرو، نہ شیطان کے ساتھیوں سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے ہمیشہ مجھی سے ڈرنا، اگر تم سچے مسلمان ہو تو نصیحت پر عمل کرنا۔ ایمان کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے دل میں محض اللہ کا خوف ہو، غیروں کا خوف نہ ہو۔ لہٰذا سمجھایا یہ گیا کہ اللہ رب العالمین پر ہی توکل رکھنا چاہیے، اسی کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ دشمن کا خوف جب دل پہ قبضہ کر لیتا ہے تو نہ انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ لہٰذا جب ایمانی حالت میں توکل کیا ہو تو سامنے جتنی مرضی طاقتیں ہوں، محض اللہ کے دین کے لیے اپنے سر کو کٹوا لیا جائے، یہیں سے فلاح کا رستہ شروع ہوتا ہے۔ اپنی زندگی بھی اپنے رب کے رستے پر لگائیں، اپنی موت بھی اس حالت میں دعا مانگا کریں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔